बीवी के शौहर पर हुकूक। अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर लाजिम फरमाए हैं, इसी तरह औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए हैं, जिनका अदा करना मर्दों पर फर्ज है। चनाचे कुरान मजीद में है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, यानी औरतों के मर्दों के ऊपर इसी तरह कुछ हुकूक हैं जिस तरह मर्दों के औरतों पर अच्छे बर्ताव के साथ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में अच्छे लोग वो हैं जो औरतों के साथ अच्छी तरह पेश आएं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये भी फरमान है कि मैं तुम लोगों को औरतों के बारे में वसीयत करता हूँ, लिहाजा तुम लोग मेरी वसीयत को कबूल करो। एक और हदीस शरीफ में ये भी है कि कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ व नफ़रत ना रखे, क्योंकि अगर औरत की कोई आदत बुरी मालूम होती हो तो उसकी कोई दूसरी बात पसंदीदा भी होगी। हदीस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी औरत की तमाम आदतें खराब ही हों, बल्कि उसमें कुछ अच्छी कुछ बुरी हर किस्म की आदतें होंगी। तो मर्द को चाहिए कि औरत की सिर्फ खराब आदतों ही को ना देखता रहे, बल्कि खराब आदतों से नज़र फिराकर उसकी अच्छी आदतों को भी देखा करे। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के कुछ हुकूक मर्दों के ऊपर लाजिम करार दिए हैं, लिहाजा हर मर्द पर फर्ज है कि बयान करदा हिदायतों पर अमल करता रहे, वरना खुदा के दरबार में बहुत बड़ा गुनहगार और बरादरी और समाज की नज़रों में जलीलो ख्वार होगा। हर शौहर के ऊपर उसकी बीवी का ये हक फर्ज है कि वो अपनी बीवी के खाने पहनने और रहने और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी का अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी ताकत भर इंतज़ाम करे और हर वक्त उसका ख्याल रखे कि ये अल्लाह की बंदी मेरे निकाह के बंधन में बंधी हुई है और ये अपने माँ बाप भाई बहन और तमाम अजीज़ों अकारिब से जुदा होकर सिर्फ मेरी होकर रह गई है और मेरी ज़िंदगी के दुख सुख में बराबर की शरीक बन गई है। इसलिए इसकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। याद रखें, जो मर्द अपनी लापरवाही से अपनी बीवियों के नानो नफ़का और अखराजात ज़िंदगी का इंतज़ाम नहीं करते, वो बहुत बड़े गुनहगार, हकूक़ुल इबाद में गिरफ्तार और कहरो कहारो अज़ाब नार के सज़ावार हैं। औरत का ये भी हक है कि शौहर उसके बिस्तर का हक अदा करता रहे। शरीयत में इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, मगर कम से कम इस कदर तो होना चाहिए कि औरत की ख्वाहिश पूरी हो जाया करे और वो इधर उधर ताक झांक ना करे। जो मर्द शादी करके बीवियों से अलग थलग रहते हैं और औरत के साथ उसके बिस्तर का हक नहीं अदा करते, वो हक़ुल इबाद यानी बीवी के हक में गिरफ्तार और बहुत बड़े गुनहगार हैं। अगर खुदा ना करे शौहर किसी मजबूरी से अपनी औरत के इस हक को ना अदा कर सके, तो शौहर पर लाजिम है कि औरत से उसके इस हक को मुआफ़ करा ले। बीवी के इस हक की कितनी अहमियत है, इस बारे में हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या बहुत ज़्यादा इबरत खेज़ व नसीहत आमेज़ है। मनकूल है कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को रियाया की खबरगिरी के लिए शहर मदीना में गश्त कर रहे थे। अचानक एक मकान से दर्दनाक अशार पढ़ने की आवाज़ सुनी। आप उसी जगह ठहर गए और गौर से सुनने लगे तो एक औरत ये शेर बड़े ही दर्दनाक लहजे में पढ़ रही थी कि तर्जमा, खुदा की कसम, अगर खुदा के अजाबों का खौफ ना होता तो बिलाशुबा इस चारपाई के किनारे जुम्बिश में हो जाते। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबह को तहकीकात की तो मालूम हुआ कि औरत का शौहर जिहाद के सिलसिले में अरसे दराज से बाहर गया हुआ है और ये औरत उसको याद करके रंजो गम में ये शेर पढ़ती रहती है
امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ فوراً ہی آپ نے تمام سپہ سالاروں کو یہ فرمان لکھ بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوجی 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے جدا نہ رہے۔ عورت کو بلا کسی بڑے قصور کے کبھی ہرگز نہ مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عورت کو اس طرح نہ مارے جس طرح اپنے غلام کو مارا کرتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے صحبت بھی کرے۔ ہاں، البتہ اگر عورت کوئی بڑا قصور کر بیٹھے تو بدلہ لینے یا دکھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ عورت کی اصلاح اور تنبیہ کی نیت سے شوہر اس کو مار سکتا ہے، مگر مارنے میں اس کا پوری طرح دھیان رہے کہ اس کو شدید چوٹ یا زخم نہ پہنچے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 4 باتوں پر سزا دے سکتا ہے، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، شوہر اپنی بیوی کو بناؤ سنگھار اور صفائی ستھرائی کا حکم دے، لیکن پھر بھی وہ پھوہڑ اور میلی کچیلی بنی رہے۔ نمبر 2، شوہر صحبت کرنے کی خواہش کرے اور بیوی بلا کسی عذر شرعی منع کرے۔ نمبر 3، عورت حیض اور جنابت سے غسل نہ کرتی ہو۔ نمبر 4، بلا وجہ نماز ترک کرتی ہو۔ ان 4 صورتوں میں شوہر کو چاہیے کہ پہلے بیوی کو سمجھائے، اگر مان جائے تو بہتر ہے، ورنہ ڈرائے دھمکائے۔ اگر اس پر بھی نہ مانے تو اس شرط کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے کہ منہ پر نہ مارے، اور ایسی سخت مار نہ مارے کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن پر زخم ہو جائے۔ میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بسر ہونے کے لیے جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اس طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو لازم ہے کہ عورت کی سیرت و صورت پر طعنہ نہ مارے، اور عورت کے میکہ والوں پر بھی طعنہ زنی اور نکتہ چینی نہ کرے، نہ عورت کے ماں باپ اور عزیز و اقارب کو عورت کے سامنے برا بھلا کہے، کیونکہ ان باتوں سے عورت کے دل میں مرد کی طرف سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں کی زندگی دن رات کی جلن اور گھٹن میں تلخ بلکہ عذاب جان بن جاتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ خبردار کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کی حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے، ورنہ بیوی کو فوراً ہی بدگمانی اور یہ شبہ ہو جائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس عورت سے کوئی سانٹھ گانٹھ ہے یا کم سے کم قلبی لگاؤ ہے، اور یہ خیال عورت کے دل کا ایک ایسا کانٹا ہے کہ عورت کو ایک لمحہ کے لیے بھی صبر و قرار نصیب نہیں ہو سکتا، کہ جس طرح کوئی شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مرد سے ساز باز ہو، اسی طرح کوئی عورت بھی ہرگز کبھی اس بات کی تاب نہیں لا سکتی کہ اس کے شوہر کا کسی دوسری عورت سے تعلق ہو، بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ اس معاملے میں عورت کے جذبات مرد کے جذبات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اس معاملے میں شوہر کو لازم ہے کہ بہت احتیاط رکھے، ورنہ بدگمانیوں کا طوفان میاں بیوی کی خوشگوار زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مرد بلا شبہ عورت پر حاکم ہے، لہذا مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی پر اپنا حکم چلائے، مگر پھر مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، یا وہ کام اس کو انتہائی ناپسند ہو، کیونکہ اگرچہ عورت جبرن و قہرن وہ کام کر دے گی، مگر اس کے دل میں ناگواری ضرور پیدا ہو جائے گی، جس سے میاں بیوی کی خوش مزاجی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تلخی ضرور پیدا ہو جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کی غلطیوں پر اصلاح کے لیے روک ٹوک کرتا رہے،
کبھی سختی اور غصے کے انداز میں، اور کبھی محبت اور پیار اور ہنسی خوشی کے ساتھ بھی بات چیت کرے۔ جو مرد ہر وقت اپنی مونچھ میں ڈنڈا باندھے پھرتے ہیں، ماں سوائے ڈانٹ پھٹکار اور مار پیٹ کے اپنی بیوی سے کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو ان کی بیویاں شوہروں کی محبت سے مایوس ہو کر ان سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ اور جو لوگ ہر وقت بیویوں کا ناز اٹھاتے رہتے ہیں اور بیوی لاکھ غلطیاں کرے مگر پھر بھی بھیگی بلی کی طرح اس کے سامنے میاؤں میاؤں کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی بیویاں گستاخ اور شوخ ہو کر شوہروں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی رہتی ہیں۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کے اس قول پر عمل کریں کہ سختی اور نرمی دونوں اپنے اپنے موقع پر بہت اچھی چیز ہیں۔ جیسے فسد کھولنے والا زخم بھی لگاتا ہے اور مرہم بھی رکھ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ نہ بہت ہی کڑوا بنے نہ بہت ہی میٹھا، بلکہ سختی اور نرمی موقع موقع سے دونوں پر عمل کرتا رہے۔ شوہر کو یہ بھی چاہیے کہ سفر میں جاتے وقت اپنی بیوی سے انتہائی پیار و محبت کے ساتھ ہنسی خوشی سے ملاقات کر کے مکان سے نکلے، اور سفر سے واپس ہو کر کچھ نہ کچھ سامان بیوی کے لیے ضرور لائے، کچھ نہ ہو تو کچھ کھٹا میٹھا ہی لیتا آئے، اور بیوی سے کہے کہ یہ خاص تمہارے لیے ہی لایا ہوں۔ شوہر کی اس ادا سے عورت کا دل بڑھ جائے گا، اور وہ اس خیال سے بہت ہی خوش اور مگن رہے گی کہ میرے شوہر کو مجھ سے ایسی محبت ہے کہ وہ میری نظروں سے غائب رہنے کے بعد بھی مجھے یاد رکھتا ہے اور اس کو میرا خیال لگا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس قدر زیادہ محبت کرنے لگے گی۔ عورت اگر اپنے میکہ سے کوئی چیز لا کر یا خود بنا کر پیش کرے تو مرد کو چاہیے کہ اگرچہ وہ چیز بالکل ہی گھٹیا درجے کی ہو مگر اس پر خوشی کا اظہار کرے اور نہایت ہی پرتپاک اور انتہائی چاہ کے ساتھ اس کو قبول کرے، اور چند الفاظ تعریف کے بھی عورت کے سامنے کہہ دے تاکہ عورت کا دل بڑھ جائے اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے۔ خبردار، عورت کے پیش کیے ہوئے تحفوں کو کبھی ہرگز نہ ٹھکرائے، نہ ان کو حقیر بتائے، نہ ان میں عیب نکالے، ورنہ عورت کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ ٹوٹا ہوا شیشہ تو جوڑا جا سکتا ہے مگر ٹوٹا ہوا دل بڑی مشکل سے جڑتا ہے، اور جس طرح شیشہ جڑ جانے کے بعد بھی اس کا داغ نہیں مٹتا، اسی طرح ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے پھر بھی دل میں داغ دھبا باقی رہ جاتا ہے۔ عورت اگر بیمار ہو جائے تو شوہر کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ عورت کی غمخواری اور تیمارداری میں ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرے، بلکہ اپنی دلداری و دلجوئی اور بھاگ دوڑ سے عورت کے دل پر نقش بٹھا دے کہ میرے شوہر کو مجھ سے بے حد محبت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت شوہر کے اس احسان کو یاد رکھے گی اور وہ بھی شوہر کی خدمت گزاری میں اپنی جان لڑا دے گی۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرے اور گھریلو معاملات اس کے سپرد کرے تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو پہچانے اور اس کا وقار اس میں خود اعتمادی پیدا کرے، اور وہ نہایت ہی دلچسپی اور کوشش کے ساتھ گھریلو معاملات کے انتظامات کو سنبھالے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران اور محافظ ہے، اور اس معاملے میں عورت سے قیامت میں خداوند قدوس پوچھ گچھ فرمائے گا۔ بیوی پر اعتماد کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو گھر کے انتظامی معاملات میں ایک شعبے کی ذمہ دار خیال کرے گی، اور شوہر کو بڑی حد تک گھریلو بکھیڑوں سے نجات مل جائے گی اور سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی۔ عورت کا اس کے شوہر پر ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر عورت کے بستر کی راز والی باتوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کرے، بلکہ اس کو راز بنا کر اپنے دل ہی میں رکھے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے
پھر اس کے پردے کی باتوں کو لوگوں پر ظاہر کرے اور اپنی بیوی کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن اور لباس و بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے، اسی طرح عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا نہ رہے۔ لہذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے سخت نفرت تھی کہ آدمی میلا کچیلا بنا رہے اور اس کے بال الجھے رہیں۔ اس حدیث پر میاں بیوی دونوں کو عمل کرنا چاہیے۔ عورت کا اس کے شوہر پر یہ بھی حق ہے کہ شوہر عورت کی نفاست اور بناؤ سنگھار کا سامان یعنی صابن، تیل، کنگھی، مہندی، خوشبو وغیرہ فراہم کرتا رہے تاکہ عورت اپنے آپ کو صاف ستھری رکھ سکے اور بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے۔ شوہر کو چاہیے کہ معمولی بے بنیاد باتوں پر اپنی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے، بلکہ اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط اور سمجھداری سے کام لے۔ یاد رکھیں کہ معمولی شبہات کی بنا پر بیوی کے اوپر الزام لگانا یا بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ میری بیوی کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کالا ہے اور میرا ہم شکل نہیں ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ دیہاتی کی بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس بہت زیادہ اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ان میں کچھ خاکی رنگ کے بھی ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، کچھ اونٹ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ سرخ اونٹوں کی نسل میں خاکی رنگ کے اونٹ کیسے اور کہاں سے پیدا ہو گئے؟ دیہاتی نے جواب دیا کہ میرے سرخ رنگ کے اونٹوں کے باپ داداؤں میں کوئی خاکی رنگ کا اونٹ رہا ہوگا، اس کی رگ نے اس کو اپنے رنگ میں کھینچ لیا ہوگا، اس لیے سرخ اونٹوں کا بچہ خاکی رنگ کا ہو گیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے تمہارے باپ داداؤں میں بھی کوئی کالے رنگ کا ہوا ہو اور اس کی رگ نے تمہارے بچے کو کھینچ کر اپنے رنگ کا بنا لیا ہو اور یہ بچہ اس کا ہم شکل ہو گیا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ محض اتنی سی بات پر کہ بچہ اپنے باپ کا ہم شکل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے اس بچے کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ محض شبہ کی بنا پر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دینا جائز نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا ہو جائے تو شوہر پر لازم ہے کہ طلاق دینے میں ہرگز جلدی نہ کرے، بلکہ اپنے غصے کو ضبط کرے اور غصہ اتر جانے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر اور لوگوں سے مشورہ لے کر یہ غور کرے کیا میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر بناؤ اور نباہ کی کوئی شکل نکل آئے تو ہرگز طلاق نہ دے، کیونکہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی سخت ضرورت پیش آ جائے کہ طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو ایسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے، ورنہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض جاہل ذرا سی باتوں پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں اور عالموں کے پاس جھوٹ بول بول کر مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق دی تھی، کبھی کہتے ہیں کہ طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، غصے میں بلا اختیار طلاق کا لفظ منہ سے نکل گیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ عورت ماہواری کی حالت میں تھی،
کبھی کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دی مگر بیوی نے طلاق لی نہیں، حالانکہ ان گواروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب صورت میں طلاق پڑ جاتی ہے، اور بعض تو ایسے بد نصیب ہیں کہ 3 طلاق دے کر جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے ایک ہی بار کہا تھا، اور یہ کہہ کر بیوی کو رکھ لیتے ہیں اور عمر بھر زناکاری کے گناہ میں پڑے رہتے ہیں۔ ان ظالموں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ 3 طلاق کے بعد عورت بیوی نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ ایک ایسی اجنبی عورت ہو جاتی ہے کہ بغیر حلالہ کرائے اس سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ خداوند ان لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں یا اس سے زیادہ ہوں تو اس پر فرض ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل اور برابری کا سلوک اور برتاؤ کرے۔ کھانے پینے، مکان، سامان، روشنی، بناؤ سنگھار کی چیزوں، غرض تمام معاملات میں برابری برتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے پاس رات گزارنے کی باری مقرر کرنے میں بھی برابری کا خیال ملحوظ رکھے کہ اگر کسی نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ یکساں اور برابر سلوک نہیں کیا تو وہ حق العباد میں گرفتار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان عدل اور برابری کا برتاؤ نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا بدن مفلوج یعنی فالج لگا ہوا ہوگا۔ اگر بیوی کے کسی قول و فعل، بدخوئی، بد اخلاقی، سخت مزاجی، زبان درازی وغیرہ سے شوہر کو کبھی کبھی کچھ اذیت اور تکلیف پہنچ جائے تو شوہر کو چاہیے کہ صبر و تحمل اور برداشت سے کام لے، کیونکہ عورت کا ٹیڑھا پن ایک فطری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ اگر کوئی شخص ٹیڑھی پسلی کو سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی مگر وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بالکل ہی سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ لہذا اگر عورت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو، یہ بالکل سیدھی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، جس طرح ٹیڑھی پسلی کی ہڈی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ شوہر کو چاہیے کہ عورت کے اخراجات کے بارے میں بہت زیادہ بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، نہ حد سے زیادہ فضول خرچی کرے، اپنی آمدنی کو دیکھ کر بیوی کے اخراجات مقرر کرے، نہ اپنی طاقت سے بہت کم نہ اپنی طاقت سے بہت زیادہ۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کر کے نہ رکھے، بلکہ کبھی کبھی والدین اور رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کی اجازت دیتا رہے، اور اس کی سہیلیوں اور رشتہ داری والی عورتوں اور پڑوسنوں سے بھی ملنے جلنے پر پابندی نہ لگائے، بشرطے کہ ان عورتوں کے میل جول سے کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر ان عورتوں کے میل ملاپ سے بیوی کے بد چلن یا بد اخلاق ہو جانے کا خطرہ ہو تو ان عورتوں سے میل جول پر پابندی لگا دینا ضروری ہے، اور یہ شوہر کا حق ہے۔